अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ बीट। प्रोग्राम के एंकर पर्सन पारस जहांज़ेब ज़ाती मसरूफियत की बिना पर प्रोग्राम से कुछ दिनों के लिए गैर हाजिर रहेंगे और उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे का दिन माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ पर बहुत भारी रहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली है या दीगर गिरफ्तारियां हैं वो जुम्मे के दिन ही हुई, लेकिन आज का जुम्मा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भारी रहा। आज का इंतहाई अहम दिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के बाद उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया और फरियाल तालपुर को इससे पहले 5 मरतबा जमानत दी गई थी, लेकिन 10 जून को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई तो पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब और अब फरियाल तालपुर साहिबा, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी फिलहाल उनके घर को ही सब जेल का दर्जा दिया है नैब ने और कल उनको एहतसाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस गिरफ्तारी को एक और इंतकामी कार्रवाई करार दिया और उन्होंने क्या कहा, मैं चाहूंगा कि आगाज में आपको ये सुनवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सदर ज़रदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे की रिलीज डेट पे और बजट पेशी की डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है ताकि अवाम का तवज्जो, आप सब का तवज्जो इनकी मुआशी कत्ल से हट जाए। मुआशी कत्ल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है ये गिरफ्तारी जो फरियाल तालपुर साहिबा की हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहना था। अब जबकि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने जब आसिफ अली ज़रदारी साहब को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद कौम से रात को खिताब किया था। उन्होंने खिताब में बड़ी अहम बातें की थी, जरा ये भी सुनिए। केसेस जो इनके ऊपर नैब के हुए तो वो तो मैंने नहीं किए, वो तो सारे पुराने केसेस थे। जो आसिफ ज़रदारी का ये जो फेक अकाउंट्स का केस है वो तो 2016 में इंटीरियर मिनिस्टर नून लीग ने कहा था कि एयान अली का भी उसी फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो के जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था। ये जो केसेस थे बाकी सारे, ये नवाज शरीफ के पैनमा के केसेस हमने तो नहीं किए। ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस थे जिस पर वो जेल पे गए, ये सारे पुराने केसेस थे। हम तो थे ही नहीं तब इक़्तिदार में। मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके ये जो चाहते हैं मैं एनआरओ नहीं इनको दे रहा। एक बार फिर दोहराया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस बात को कि एनआरओ नहीं दूंगा ब्लैकमेलिंग में आके। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और बात भी की थी कि शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही जो मुल्क के ये हालात हैं उसी वजह से ही हैं। और साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक धमकी भी दी थी। क्या कहा था, ज़रा सुनिए। जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। जितना मर्जी शोर मचाए असेंबलियों में, जितना मर्जी शोर मचाएं, मैंने इनको नहीं छोड़ना। वज़ीर-ए-आज़म के तेज़ व तुंद बयानात हैं और इशारे हैं, धमकी है। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां बजट से नज़र हटाने के लिए हैं। अब जो हालिया गिरफ्तारियां हो रही हैं यके बाद दीगरे गिरफ्तार हो रहे हैं और 27 दिसंबर से बचते आ रहे थे आसिफ ज़रदारी साहब, लेकिन वो भी गिरफ्तार हो गए। सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, जबकि मुझे स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन किया है रुबीना खालिद साहिबा हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। और राना मोहम्मद अफजल साहब भी वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ होंगे, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल है, कहा जाता है कि 3 तरह की राय होती है, एक मेरी राय, एक तुम्हारी राय और एक सही राय। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत कहती है कि अपोजिशन हमें ब्लैकमेल कर रही है, जबकि अपोजिशन कहती है कि ये हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, जबकि आवाम बेचारे कंफ्यूज हैं कि सही कौन कह रहा है इन दोनों में से। तो मैं रुबीना साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। बिलावल साहब ने तो आज बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जी ये हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना है और कोशिश वही है बजट से तवज्जो हटाने की। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि जो आपकी गिरफ्तारियां, जो कि केसेस भी पुराने हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जैसे कहा कि केसेस मैंने नहीं बनाए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी जो टाइमिंग है, और आपने अगर पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे चेयरमैन साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि सियासत में
کوئی چیز بھی کوئی انسیڈنس نہیں ہوتی. وہ جو ہوتا ہے ایوری تھنگ از پلانڈ, اور مطلب ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ویسے ہی ہو گیا, اچانک ہو گیا. اتفاقیہ نہیں ہوتا, اتفاقیہ چیزیں نہیں ہوتی سیاست میں, اور خاص کر کے پاکستان کی سیاست کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پورے خطاب میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ کیسز جو ہیں یہ پریزنٹ گورنمنٹ نے بنائے ہیں. یہ ہمیں بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن ایسے وقت پہ آ کر ان کی جو ایک ایسا جو کیس ہے جس میں پوری حاضریاں ہیں, پوری کمپلائنس ہے, جو چیز مانگی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے, اور ای سی ایل پہ انہوں نے پہلے ہی ان سے ڈالا ہوا ہے, اس کا یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے, اور نہ وہ ایسے ہیں کہ وہ کبھی ان کی ہسٹری نہیں ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو اس سارے معاملے میں ایسے دن پہ, جس دن کہ آپ کی اکنامک سروے آتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو پہلے تو آپ زرداری صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو آپ بجٹ پیش کرتے ہیں, اور بجٹ کے بعد, اور بجٹ جس قسم کا ہے, جتنا تکلیف دہ بجٹ ہے اور جتنا عوام دشمن بجٹ اس کو آپ کہیں گے وہ ہے, اس کی توجہ جو ہٹانے کی لوگوں کی. ابھی آپ دیکھیں نا اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میں اور آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں, میں اور آپ کیا ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت ہمیں کیا ڈسکس کرنا چاہیے اور ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ ہے جو مقصد جو پورا ہو چکا ہے. بجٹ کی بات کوئی نہیں کر رہا, عوام کے تکالیف کی بات کوئی نہیں کر رہا, ہر ایک کو الجھا دیا ہے, نون لیگ کو اپنے مسئلے میں الجھا دیا ہے, ہمیں ادھر میں الجھا دیا ہے. جو اصل مسئلہ ہے, جو عوام کا مسئلہ ہے, جو ملک کا مسئلہ ہے, اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے, اور میرے خیال میں حکومت کی بہت بڑی باسی صاحب, آپ کو تو ناتجربہ کار کہتے تھے سارے, آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے, آپ نے تو ان کی توجہ عوام کی بھی اور ان کی بھی ہٹا دی ہے. یہ بجٹ میں بات کرنے کی بجائے گرفتاریوں پر پریشان ہوئے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو جی. جی بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا. مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو اپنے آپ کو بہت جمہوری کہتے ہیں, جب یہ کہتے ہیں کہ بجٹ تھا تو ہماری ضمانت ریجیکٹ کر دی گئی. اس کا مطلب ہے بجٹ تو ججز آپس میں ملے ہوئے, اور جیسے نون لیگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی ہے نا, یہ 1998 کے دھماکے کرنے کی بات کرتے ہیں, اور نیب کے حوالے سے سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ موجود ہیں, اور جس طرح سے کریڈٹ لیتے ہیں نا نواز شریف صاحب کو سزا سپریم کورٹ نے دی ہے. 1998 میں دھماکے کیے تھے نواز شریف صاحب نے, اور اب ان کو سزا دی گئی. مریم صاحبہ کا یہ موقف ہے. تو بہرحال ملکی اداروں کا جتنا مذاق یہ لوگ اڑاتے ہیں, اب ذرا پرانی بات نہیں کرتے, کچھ 4-6 سال پہلے کی بات ہے. زرداری صاحب آج سے 11 مہینے پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف معاشی درندہ ہے, انہوں نے قرضے چڑھائے, انہوں نے لوٹ مار کی ہے. اگر میں نے اس دفعہ نواز شریف کو معاف کیا تو بڑے لیڈر ہیں نا جی, آپ کے خود ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے میری قوم کا مال لوٹا ہے. اب نواز شریف صاحب, اور آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب تو کبھی پیٹ پھاڑتے تھے, کبھی کہتے تھے یہ ڈاکو ہے, کبھی کہتے تھے یہ $60 ملین لے کے چلا گیا, سرے محل بنا گیا. آج ون فائن مارننگ یہ دونوں پاک صاف ہو گئے, اور ہم جو ایک نیب جو انہوں نے بنایا, جس کے انہوں نے لگایا, جس پہ انہوں نے 5 سال کریکشن کریں جی, یہ 11ویں 12ویں 18ویں 31ویں ترمیمیں یہ کرتے ہیں. اگر نیب بھی کو غلط ہوتا تو ترمیم میں لے آتے نا. 18ویں ترمیم انہوں نے, اچھا اور اس کے بعد ویسے بلال صاحب نے آج کہا ہے کہ مشرف دور میں رہا فرق کوئی نہیں, صرف وردی کا فرق. نہیں چلے وہ اور کارروائیاں وہی ہو رہی ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں, ٹیم بھی وہی ہے, ٹیم بھی وہی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اگر نیب خراب ہوتا تو یہ دونوں جمہوریت کے چیمپئن اس کو ٹھیک کر دیتے. نیب صحیح کام کر رہا ہے. نہیں نیب, میں کہتا ہوں نیب کیا غلط کام کر رہے ہیں. اندر الیجڈلی چور ڈاکو جاتے ہیں اور باہر نکل کے میں وکٹری کے نشان بنا کے کپڑے جھاڑ کے آتے ہیں, دیکھا پاکستانیوں میں نے لوٹ مار بھی کی ہے. تو ضمانت تو سر علیم خان صاحب کی بھی ہوئی ہے نا, پھر کمزور پروسیکیوشن ہے یار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرضے 6,000 سے 30,000 ارب کیے 4-5 بر اعظموں میں, جن کے لانڈرنگ کے پیسے ہیں, ان کے لیے نیب کیا, یہ کہتے تھے نا نیب مجھے اریسٹ کرے, اس کی کیا مجال ہے. وہ کہتے تھے اور بھائی میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں, تو میں کیا. انہوں نے نیب, انہوں نے ایف آئی اے, ایس سی سی پی, ایف بی آر برباد رکھا, اس لیے کہ دونوں بھائی کھل کے لوٹ مار کریں اور وہ ان کا پیٹ پاڑیں اور یہ ان کو درندہ کہیں. اور آج دونوں, میں وہ سین دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب اور مریم صاحبہ پنجاب میں نکلیں, مظاہرے کریں, میرے ابو گرفتار, ان کے ابو گرفتار, اور ہم کہیں گے دیکھو دیکھو کون آیا.
اصل تشویش کی بات یہ ہے کہ نیب گرفتار اگر کر رہی ہے تو گرفتاریاں آپ لوگوں کے کھاتے میں کیوں پڑے اور آپ لوگ کریڈٹ بھی لے رہے ہو، تو میں اس پر بات کروں گا آپ سے. رانا صاحب جی کریڈٹ اسی لیتے ہیں ہم، وہ تھے ہمارا ایک سیاسی بیانیہ تھا یہ دونوں کرپٹ ہیں. آج ان کا بنایا ہوا نیب، ان کے لگائے ہوئے چیئرمین جب ان کو اریسٹ کرتے ہیں، جب ان کی ٹیٹیز کی لسٹیں آتی ہیں، جب ان کے منی لانڈر پکڑے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ٹھیک تھے. تو سر اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے تو آپ لوگ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں خود نیب کے اوپر، اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے اور پہلے سے چور کیسے قرار دے سکتے جب یہ اریسٹ ہوتے ہیں اور یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، یہ پروڈکشن آرڈر پہ آ کے تقریریں کرتے ہیں. کیا سست روی کا شکار قرار نہیں دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ نیب جو کارروائیاں کر رہا ہے بڑی سست روی کا شکار ہے؟ کیا یہ ٹیکٹکس نہیں ہوتے ہیں دباؤ ڈالنے کے؟ چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے رانا صاحب. نہیں ایک سیکنڈ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس سے بڑی جو وہ میں سمجھتی ہوں لانڈری مشین ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. نیب میں تو چلو گئے آئے جو بھی ہے، لیکن جو کرپٹ سے کرپٹ ترین ان کے اس میں چلا جائے، نائل ترین ان کے اس میں چلا جائے، ادھر سے پی ٹی آئی کی مشین سے وہ بالکل برانڈ نیو ہو کے نکلا. ویسے اس حوالے سے خبر بھی اس میں بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب آپ نے سنا شیر و شکر ہوئے ہیں آپ لوگ اور کیسز بھی آپ لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے دور کے بنے ہوئے ہیں. اب اگر انہی کیسز پر سزا ہوتی ہے تو سر آپ پی ٹی آئی کو مرد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نیکسس ہے نیب کا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب. اس ملک میں 3 قسم کے اداروں کے احتساب ہو رہے ہیں. فوج کے اندر اپنا احتساب ہو رہا ہے، جوڈیشری کا احتساب آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور سیاستدانوں کا احتساب ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک احتساب شریفانہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ بھی بات نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے، اور جب چیف جسٹس صاحب فیصلہ دیں گے تو رزلٹ آ جائے گا کہ وہ گناہ گار تھے یا نہیں تھے. فوج کا جو احتساب ہوا اس کے اندر وہ بڑے اچھے لوگ بھرتی ہوئے تھے لیکن بعد میں غدار ثابت ہوئے، ان کو سزا مل گئی. ہم نے مان لیا کہ وہ صحیح ہوں گے، ابھی وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کیس آئے گا، وہ پھر دیکھی جائے گی. جو واہ ویلا سیاستدانوں کے احتساب کے اوپر پی ٹی آئی ہلکان ہو گئی ہے، ان کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ فوج کا احتساب پہ بات نہیں کر رہے، فوج میں کرپشن پہ بات نہیں کر رہے، جوڈیشری میں کرپشن پہ بات نہیں کر رہے، تو ان کو صرف پاکستان میں پرانی حکومتوں کی کرپشن کے اوپر ہلکان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سر یہ مینڈیٹ تو یہ لے کر آئے تھے نا، انہوں نے منشور اپنا جو کیا تھا وہ تو سیاستدانوں کا احتساب کر دیا تھا عمران خان صاحب نے. میری عرض سن لینا جی، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک پوائنٹ بلڈ کر رہا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل درست کہا آپ روبینہ صاحبہ نے کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آج واقعی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ جو 30,000 ارب کا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے قرضہ لے لیا، اگر وہ مان بھی لیں ان کی بات کہ 30,000 ارب قرضے ہو گئے ہیں، تو ہمارے زمانے میں اس 30,000 ارب کے اوپر 5.5% کے اوپر سود لگتا تھا. صحیح. ان کے زمانے میں اس 30,000 ارب کے اوپر 12.5% پہ سود لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے 2,100 ارب کا سود بڑھ گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی یہ قصور بھی نون لیگ کا ہے. اسی طرح سے انہوں نے ٹیکس اکٹھا نہیں کیا 500 ارب کا، انہوں نے اپنے اخراجات للے تللے جو انہوں نے بڑھا لیے وہ 1,000 ارب کے بڑھ گئے ہیں 1,100 ارب کے. آپ ان کی اکنامک سروے میں پڑھ لیں تو 1,600 ارب جو انہوں نے ضائع کیا پچھلے 1 سال میں، وہ 10 ارب ڈالر بنتا ہے. اب وہ 10 ارب ڈالر جو ہے ان کو شوق ہے بھیک مانگنے کا، ان کی ایک ہی ایکسپیرینس ہے، یا کرکٹ کھیلنا یا بھیک مانگنا. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے قرضوں کی وجہ سے، ادائیگیوں کی وجہ سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے پیسہ اور آئی ایم ایف سے بھی. 2,000 ارب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں سے 10,000 ارب ڈالر گنوا لیا اور کشکول لے کے 10 ارب ڈالر باہر سے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جو ان کی جہالت ہے اس نے پاکستان کو ڈبو دیا، اس پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے. یہ نواز شریف کی گرفتاری پہ، فریال تارپور کی گرفتاری پہ، زرداری کے پاپڑ والے کے کسی کے یہ ڈرامہ کرتے ہیں. وہ جب پاپڑ والے کا ثابت ہو جائے گا بھائی آپ ہمیں کیا دینا، ہم مان لیں گے، لیکن آج آپ بات کریں اپنی نالائکی کی. اچھا لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں رانا صاحب سر جو قرضوں کے حوالے سے، اس میں تو کمیشن کا اعلان بھی کر دیا نا وزیر اعظم صاحب نے، وہ 10 سال کی جو تحقیقات کرے گا اس میں ایجنسیوں کے نمائندے بھی ہوں گے، تو آپ مطمئن ہیں کیا اس کمیشن سے؟ اچھا موسٹ ویلکم. صحیح، بالکل دیکھیں ہم بالکل مطمئن ہیں. انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں، ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جتنی چوری کی یہ باتیں کرتی ہیں کتنے پیسے پاکستان واپس لے کے آئیں گے. عوام کا تو اس میں فائدہ ہے کہ 10 مہینے میں یہ کتنے پیسے، ہمیں کہتے تھے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں،
آج وہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ یہ کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں وہ کہاں جا رہا ہے 10 ارب ڈالر؟ تو یہ اگر عوام کو یہ بتا دیں کہ چلیے اس میں رانا صاحب ایک رکاوٹ ہے نا, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جائے, ان کو واپس آنے دیں تو پتہ چل جائے گا. یہ پی ٹی آئی بار بار کہتے ہیں. اسحاق ڈار بھی آ جائیں گے, اچھا اسحاق ڈار کو بھی آ جائیں گے, انہوں نے ہی آ کے ملک ٹھیک کرنا ہے, انشاءاللہ آ جائیں گے. لیکن جو آدھی رات کو تقریریں کر رہے ہیں, آدھی رات کو جو پاگل ہوئے ہیں, یہ تو بتا دیں کتنا پیسہ عوام کے لیے لے کے آئیں گے تاکہ عوام کو فائدہ ہو جائے. یہ سٹوری بازی بند کریں, ملک کے مفاد کی بات کریں, کتنا پیسہ لے کے آئیں. صحیح ہے. سینیٹر صاحب 10 سال کا کہتے ہیں اور جس میں آپ لوگوں کا دورہ حکومت میں شامل ہے, آپ کے خیال میں ہونی چاہیے تھی کہ جو پیسہ آیا باہر سے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے ہم رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. لیکن وائی 10 ایئرس؟ میرا ایک سوال ہے, کیوں 10 سال, وہ 20 سال کیوں نہیں؟ مشرف صاحب کے 10 سال بڑے کنوینینٹلی اس میں سے نکال دیے گئے. اس کے تو سارے جو ہیں وہ جو ٹیم تھی ان کی اس لیے نکالے کہ ان کی ٹیم تو ان کے ادھر بیٹھی ہوئی نہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے لیے ایک اور کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. احتساب کمیشن کے ہوتے ہوئے ساری فائلیں, اس ساری ڈاکیومنٹیشن, جتنے آخر یہ جو قرضے لیے گئے ہیں ان سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی, کوئی کام ہوا ہوگا, فائلوں میں تو کچھ تو ہوگا نا, شاید غلط ہوگا لیکن ہوگا. لیکن اس وقت وہ جتنے وزیر ہیں جو کہ وہ کچھ مانگے, ایک تو مانگے تانگے کی حکومت پہلے کہتے, میں تو کہتی ہوں مانگے تانگے کی کابینہ بھی ہے. مانگے تانگے کی کابینہ میں وہ سارے لوگ ہیں جو کہ کبھی نہ کبھی یا ہماری پارٹی کا حصہ رہے یا کسی اور پارٹی کا حصہ رہے, نہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اور فنیسٹ یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے رہے ہیں فائنانس منسٹر, ان کو تو ساری ڈیٹیلز پتہ ہوں گی, ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پیسے جو قرضہ لیا گیا وہ کہاں استعمال ہوا. وزیر خزانہ تھے اور اسی چیز کی تحقیقات کریں گے اس وقت کیا ہوا. وہ خود تحقیقات نہیں, ان سے وہ وعدہ وہ کیا ہوتا ہے وعدہ گواہ بنے, بتائیں کہ کس کے لیے لیے تھے پیسے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت آسان ہے, انہی کو بٹھائیں, اپنے لوگوں سے پوچھیں, سب پتہ چل جائے گا. نیب بھی وہی کام کر رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں. یہ کیا ضرورت ہے جی ایک کمیشن کی, اور اس میں 10 سال ہی کیوں؟ 10 سال سے پچھلا عرصہ کیوں نہیں آپ شامل کریں؟ اور یہ 10 مہینے جس میں 32 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو, جس میں قرضے اسی وجہ سے بڑھ گئے کیونکہ سود بڑھ جاتا ہے, ادائیگیاں آپ نے کرنی ہوتی ہیں وہ ڈالر میں کرنی ہوتی ہیں, یہ باقی سب شامل کریں. تو رانا صاحب نے کہا کہ ایک شریفانہ احتساب ہو رہا ہے جو عدلیہ کا ہو رہا ہے اور جو اپنا فوج کا ہو رہا ہے, اور ہم بڑا واویلا کر رہے ہیں. مجھے وہ عدلیہ کے یا فوج کے کسی احتساب زدہ بندے کا بتائیں جو باہر آ کے احتساب کا اس طرح بکھرے اڑاتا ہو اور چیر پھاڑ کرتا ہو, جس طرح شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں یا بلاول صاحب کرتے ہیں, اور جو اس پروسیس کو کہ جی میں آپ میں صرف دو مخالف میں بات نہیں کرتا نا جی, یہ لوگ تب بولتے ہیں جب آپ میاں صاحب دیتے ہیں, نااہل ہوتے ہیں, سزا یافتہ ہوتے ہیں کرپشن میں, تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. مجھے بتائیں کوئی جج یا کوئی جرنیل جس کو سزا ہوئی ہو یا کوئی بھی فوجی ہے یا وہ اس طرح کی بات کر سکے یا اس کو ادارے اجازت دیں. دوسری بات, آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ جو ایف آئی اے جو نیب ہے وہ تو بالکل بڑے آرام سے, آپ دیکھیے گا شہباز بھی صاحب باہر آ گئے, میاں صاحب تو جو گھر نہیں آ سکتے, زرداری صاحب بھی وہ جتنا کچھ وہ ہم نے سنا پاپڑ والا وہ فلودے والا یہ باہر نکل کے آ دیں گے. ان اداروں کی انہوں نے کیپیسٹی بننے نہیں دی, جان بوجھ کے ان دونوں نے ادارے ابھی وہی ادارے کام کریں گے, کون سا نیا ادارہ؟ سوال کا جواب دینے دیں. اب بات کیا ہے, ہم سے کچھ نہیں کرنا چاہ رہے, خدا نہ خواستہ وہاں کوئی جیل نہیں بنی ہوئی کہ ان کو بند کریں گے. ہم صرف وہ کاغذ نکال کے وہ سارے ثبوت تیار کریں گے. سر معاشی معاملہ ہے نا, تو معاشی ایکسپرٹس کو شامل کریں نا اس میں. ایف بی آر ہے, ایس سی سی پی ہے, سنیں وہ ادارے اسی لیے ڈالیں, وہ سارا ریکارڈ ایجنسیز کا کوئی تک سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی شمولیت میں, وہ سارا ریکارڈ ڈھونڈیں گے اور وہ جو ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے وہ کورٹ میں لے کے جائیں گے. ایک سوال جتنے ملزمان ہیں, میں مجرمان نہیں کہتا, ان کو پورا عدالتی کور ہوگا. ایک سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی, جو ثابت ہوگا وہ پکڑا جائے گا. پہلے سے جب آپ نے فیصلہ کر لیا فلاں چور ہے, چور ڈاکو ہیں, یہ انہوں نے پیسہ باہر منی لانڈر کیا ہے, پہلے سے فیصلہ کر کے جب تحقیقات کریں گے تو شفافیت کہاں گئی سر؟ دیکھیں ہم ہیں پروسیکیوشن, یہ ہیں ڈیفنس, عدالتیں ہیں نیوٹرل. ہم پوری کوشش کریں گے, ہم کنونسڈ ہیں کہ پاکستان کو آج جس مصیبت میں, مہنگائی میں, اس غربت میں ملک کو ڈالا دو بڑی شخصیات ہیں, زرداری صاحب اور نواز شریف. اس کا پیچھے کیوں نہیں, میں پیچھے 60 سال میں قرضہ 6000, آخری 10 سال میں 2 بھائی قرضہ 6000 سے 500%, 30,000. سر 10 مہینے بھی بتا دیں کتنا لیا قرضہ, اور آپ اس کے بھی جواب دیتا ہوں. تو پہلی بات 10 سال اس لیے, اب 10 مہینے میں آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے بجٹ کل دیا ہے,
نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے قرضے کا سود 2900 ارب ہم جتنے پیسے لے رہے ہیں جتنا یہ سوراخ کر گئے اس کشتی میں اس کو بند کرنے کے لیے پوچھتے ہیں ان سے بریک کا وقت ہوا ہے. یہ ساری باتیں بالکل کوئی مقصد نہیں. ایک بات کہتے ہیں وہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے دونوں کا ریکارڈ. ویسے اقتصادی کونسل میں جو اہداف تھے وہ دستاویزات سے میچ نہیں کرتے. میں اس پہ ایسا ہی رہا ہے کہ یہ بجٹ یہاں نہیں بنا. آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ وہ دونوں ریکارڈ پہ ہیں. جس دن نواز شریف حکومت گئی اسد عمر کو تنقید کر رہے ہیں بھائی جلدی کرو کہاں جاؤ. چلے آج ہمیں ایک پوائنٹ مجھے صرف دینا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ میں دے دے. یہ ہر وقت کہتے تھے کہ پچھلی حکومت جو ہے نا وہ دن ایک ڈیلی جو ہے نا وہ کوئی 10 ارب کہتا تھا کوئی 2 ارب روپے کھاتی تھی. منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کی کرپشن ہو رہی ہے. اب ان کو 10 مہینے ہو گئے 10 مہینے کے ہر دن کے 200 ارب روپے لگائے. یہ ہمارا کوئی سرے محل پکڑا گیا عزیزیہ مل یہی تو بات ہے نا جی پکڑے نہیں جا رہے آپ لوگ. فلیگ شپ پکڑا گیا یہی تو بات ہے. محل پکڑا گیا لندن والا یہی بات ہے پکڑے نہیں جا رہے. بریک کا وقت ہے میں آتا ہوں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے پروگرام دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور عباسی صاحب کی گفتگو اور باقی میں سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج کا دن ایک اور لحاظ سے بھی اہم تھا. اسمبلی میں آج بجٹ پر بحث ہونا تھی اور اپوزیشن جو ہے اسے عوام دشمن قرار دیتی ہے اور حکومت عوام دوست. یہ ہر دور میں ہوتا ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ بجٹ کو عوام دوست ہی قرار دیتی ہے. لیکن جو ہم نے دیکھا وہ کچھ اور تھا. یہاں سب کچھ ہوا لیکن بجٹ پر بحث نہیں ہوئی. یہاں پر عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی. صرف آوازیں کسی کی ایک دوسرے پر شور شرابہ ہوا اور اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی پیش تھے. 2 مرتبہ پہلے اجلاس جو ہے وہ ہنگامہ کی وجہ سے ملتوی ہو گیا اور آج بھی تیسری مرتبہ جب اجلاس شروع ہوا 45 منٹ تک یہ جاری رہا لیکن صرف اور صرف اٹھک بیٹھک ہوئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی. جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں آخر ہوا کیا. میاں محمد شہباز شریف صاحب تقریر شروع کریں. یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے چودھری صاحب فواد چودھری صاحب بیٹھ جائیں جی. اراکین سے گزارش ہے کہ وہ آپس میں بات چیت نہ کریں. میرا خیال ہے کہ بار بار آپ مجھے اٹھانے اور بٹھانے سے میری کمر کا علاج کرا رہے ہیں. آپ ان کو خاموشی خاموشی خاموش برداشت کا مظاہرہ کریں. اٹینڈ کروائیں تاکہ مثبت بات ہو سکے. اگر نہیں ہوگی تو پھر کل کو آپ ہم سے گلہ نہ کریں. مہربانی کر کے میں یہاں بیٹھا ہوں آپ ہاؤس کو ان آرڈر کروائیں. 40 منٹ ہو گئے جی. 40 منٹ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کی کارروائی بروز پیر 17 جون 2019 کو دوپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. معزز ممبران اسمبلی کا رویہ آپ نے دیکھ لیا. آج اسی رویے کی وجہ سے کوئی بھی کارروائی قومی اسمبلی میں نہیں ہو پائی اور ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھا کہ ایک دوسرے پر نہ صرف آوازیں کسی گئیں ہنگامہ آرائی ہوتی رہی اور شہباز شریف صاحب کو بولنے کا جو موقع بھی دیا گیا وہ پورا وہ نہ کر پایا. عوامی پیسے پر چلنے والا یہ ایوان ہے لیکن دونوں ہی جو جماعتیں ہیں بلکہ تینوں جماعتیں میں کہوں گا وہ جو عوام کے پیسے کے تحفظ کی بات کرتی ہیں ان کی وجہ سے آج مچھلی منڈی بنا رہا. یہی ہم نے کچھ رویہ پنجاب اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں بھی دیکھا جہاں پر بجٹ پیش ہونا تھا اور آصف علی زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کا تذکرہ بھی اسمبلی میں ضرور ہوتا رہا. ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی جیسے کہ آپ نے سنا بھی لیکن جو اجلاس کا اصل مقصد تھا اس پر بات بالکل نہیں ہو سکی. جب ہنگامہ آرائی ہو گئی اجلاس ملتوی ہو گیا اراکین باہر آئے تو ایک دوسرے پر بعد میں بھی برسے. اپوزیشن اور حکومت نے میڈیا ٹاک میں ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لیا. حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں نے اجلاس کے بعد باری باری جو میڈیا ٹاک کی ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بجٹ اجلاس جاری رہے. یہ سسٹم تباہ ہوگا. اس قسم کی جو حالات ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان میں آئین کے مستقبل کے لیے کوئی خوش آئند نہیں ہے. یہ خوش آئند نہیں ہے. ہمیں خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی ہیں اس وقت. حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ نہ بجٹ حکومت کا ہے نہ بجٹ اپوزیشن کا ہے نہ پاکستان کے عوام کا ہے. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے.
اور یہ حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ شور شرابے میں یہ سارا معاملہ دب جائے گا. صرف اپوزیشن کا ایک مطالبہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ابو جو اس وقت جیل میں سزا بھگت رہے ہیں, تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں, ان کو ان کے پیسوں سمیت جانے کی اجازت ہے. سوال ناظرین یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا جو یہ رویہ ہے یہ کیا عام آدمی کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتا ہے, اور جو اپوزیشن کی حالیہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیا واقعی یہ بجٹ سے توجہ ہٹانے کا حکومتی حربہ ہے, اور اب ان حالات میں کیا حکومت بجٹ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اختر بینگل صاحب کی بڑی اہمیت اب اس لیے ہو گئی ہے کہ اپوزیشن بھی ان سے رابطہ کر رہی ہے اور حکومت کو بھی ان کی ضرورت ہے بجٹ پاس کروانے کے لیے. رانا محمد افضل صاحب, سر شہباز شریف صاحب جو کہ بڑے شعلہ بیاں مقرر ہیں اور بڑے جو جلسے ہوتے رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, ان سے خطاب کرتے ہیں, کسی شور کی پرواہ نہیں کرتے رہے, مائکس کو جس طریقے سے وہ پھینکتے تھے غصے میں وہ بھی ہم نے دیکھا, لیکن آج کچھ دبے دبے سے نظر آئے. کیا ایسی وجہ تھی کہ 45 منٹ تک موقع دیا ان کو ڈپٹی اسپیکر اسمبلی نے, لیکن وہ بول نہیں پائے, بات نہیں کر پائے؟ شور شرابہ میں خطاب کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے, ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن خطابات جاری ہوتے ہیں, تو ایسی کیا وجہ تھی, وہ دبے دبے کیوں نظر آئے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ دوسروں کی بات سنتے ہیں اور سناتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن کا جو خطاب ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, اور انہوں نے اس بجٹ کے نقائص کے اوپر بات کرنی تھی, اور جو پچھلے ایک سال کی پاکستان کی معیشت کا جو تباہی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنی تھی. لیکن یہ باتیں گورنمنٹ سننا نہیں چاہتی. کبھی میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں یہ نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسک بجائے اور ہنگامہ کرے اور لیڈر آف اپوزیشن کو بات نہ کرنے دے. تو یہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے, یہ حقائق جاننا نہیں چاہتے. یہ حقائق کیونکہ وہ تقریر ٹیلی ویژن کے اوپر ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہونی تھی اور پاکستان کی عوام تک پہنچنی تھی, انہوں نے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی, اور وہ انشاءاللہ 5 دن بھی یہ تقریر نہیں کرنے دیں گے. وہ 5 دن تقریر کریں گے, وہ 6 دن بھی تقریر کریں گے. ان کی تقریر کو اسپیکر کٹ شارٹ نہیں کر سکتا, اور وہ اپنی باتیں انشاءاللہ پوری کریں گے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ نہ تجربہ کار پرائم منسٹر, نہ تجربہ کار اسپیکر, اور پورا ماحول جو تھا وہ خراب ہوا ہے. ورنہ حکومتی بینچز والے جو ہیں وہ کس چیز کے لیکن قطع کلامی کے لیے معذرت, ایک طرف آپ نا تجربہ کار ان کو کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی کوشش تھی بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے. تو ایک طرح سے تو یہ نا تجربہ کار نہ ہوئے, بڑی کامیابی سے انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا, مقصد حاصل کیا. آپ درست کہہ رہے ہیں, ہنگامہ کرنے میں, جھوٹ بولنے میں, شور ڈالنے میں ان کا بہت تجربہ ہے. میں نے آپ کی بات مان لی, لیکن ان کو پارلیمانی آداب کا تجربہ نہیں ہے, پارلیمنٹ کو چلانے کا تجربہ نہیں ہے, پارلیمنٹ کی اہمیت کا احساس نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے. ان کو بس صرف ایک فکر ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی سپورٹ ہے. مجھے لگتا ہے وہ بھی نکل چکی ہے. اب یہ مہمان ہے, جو ان کی غلط فہمی ہے وہ لوگ بھی پریشان ہیں, جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے وہ بھی پریشان ہیں. اور کیا اسی لیے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جلد انجام کو پہنچنے والے وزیر اعظم صاحب؟ بالکل, یہ بہت لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے, بہت لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ ان سے مینیج نہیں ہو رہا. آج آپ دیکھیں کراچی کے اندر ان کے وزیر خزانہ نے, ان کے مشیر خزانہ نے جو تقریر کی, انہوں نے سچ بولا. میں ان کو قدر سے بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 72 سالہ تاریخ میں کسی حکومت کو ٹرم نہیں کمپلیٹ کرنے دی. صحیح. تو انہوں نے یہ الزام کس پہ لگایا؟ جو لوگ بغاوتیں کر کے آپ کی حکومت کو توڑتے ہیں. رانا صاحب بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, کیا کوئی اشارے مل رہے ہیں حکومت کے خاتمے کے, ان کے رخصت کے؟ دیکھیں اب آپ کا وزیر خزانہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ کسی حکومت کے ٹینیور کو پورا نہیں کیا. ہماری حکومت کو 4 سال کے بعد وزیر اعظم کی کمر میں پناما کا چھرا گھونپا گیا, ایک ابھرتی ہوئی معیشت کو تباہ کر دیا گیا. یہ کیا یہ بات وزیر خزانہ نے نہیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹرینڈ ہے ہمارا کہ 4 سال سے زیادہ ہمارا جو ہے اکنامی گرو کرتی ہے اور پھر وہ اس کو تباہ ہو جاتی ہے. تو 4 سال 2013 سے 2017 تک تاریخی طور پر پاکستان کی اکانومی نے گرو کیا. اس کے بعد پناما کا چھرا مارا اور وہ ملک وہاں سے آج یہاں پی ٹی آئی کے پاس پہنچ گیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ کو بزنس کرنے نہیں دیا جاتا پاکستان میں, آپ کی پالیسیز نہیں بنتی. میں کہتا ہوں کمال کر دیا.
جو سچ بولا آج وزیر خزانہ سے تو سر رانا صاحب اس لحاظ سے تو 2022 میں ان کے 4 سال پورے ہو رہے ہیں نا، یعنی ابھی وقت ہے ان کی حکومت کا. روبینہ صاحب آپ سے بات کروں گا، جو پیپلز پارٹی کا غم و غصہ نظر آیا، یہ نہیں کہا کہ 4 سال میں نے گئے. جی میں آتا ہوں کی طرف. تو اس میں لگ یہ رہا تھا کہ پروڈکشن آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے اور گرفتاری کی وجہ سے غصہ تھا. آپ لوگوں کا کوئی انٹرسٹ بجٹ پر یا عوام کے اوپر جو ظلم اگر ہو رہا ہے اس پر کوئی انٹرسٹ نہیں؟ اصل غصہ اس چیز کا تھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی کے خلاف کافی عرصے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اور اس وقت جو اس بجٹ میں جو اور اس کے اوپر جو کمر توڑ مہنگائی اور بھی آ گئی ہے، تو نیچرلی ایک ضرور ہماری ایک رنجش ہے کہ ہمارے زرداری صاحب کو ان کا حق تھا، ان ووٹرز کا حق ہے، اس حلقے کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کا نمائندہ اس ایوان میں بیٹھتا، جو کہ ان کی میں نہیں سمجھتی کیا وجہ تھی جو انہوں نے کس خوف اور کس اس کے تحت انہوں نے وہ نہیں کیا. لیکن رانا صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بالکل میں ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یہ سارا کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیبلٹی لاتی ہے. ہاؤس کے اندر بھی وہ سٹیبلٹی جو ہوتی ہے، وہ ایبزارپشن جو ہوتی ہے، وہ حکومت کا اپوزیشن کا تو کام ہی ہے. وہ شور شرابہ کریں گے، وہ تنقید کریں گے، لیکن ان کو دل بڑا کرنا پڑے گا جو یہ آج تک نہیں کر پائے. اور دوسرا میں فواد چودھری صاحب سے آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ضرور ابو جو ہوتا ہے کسی بھی گھر کا، وہ سربراہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، قابل عزت ہوتا ہے. ہمارے لیے ہمارے لیڈران جو ہیں وہ قابل عزت ہیں، لیکن یہ اپنے لیڈر کی فکر کریں جو کہ ابھی تک وہ بچپنے سے ہی نہیں نکلے. اور ان کی احتجاج کا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی صاف سی بات ہے، وہ جو رات 12 بجے تقریر کی گئی جس کا کوئی نہ سر تھا نہ پیر تھا، رات کے 12 بجے کون سی ایسی ایمرجنسی آفت آئی تھی، یہ تو صداقت صاحب بھی بتائیں گی، جو رات کو 12 بجے ہی بتانا تھا. لیکن اس میں سارا لب لباب اس کا یہ بنتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، مجھے بولنے نہیں دیتے. اب وہ جو ایک بچے کی، بگڑے ہوئے بچے کی جو خواہش تھی کہ مجھے کیوں نہیں بولنے دیا گیا، تو وہ جس طرح ہوتا ہے نہیں ضرور، لیکن وہ پرائم منسٹر کے جذبات کے اظہار اور ایک عام آدمی کے جذبات کے اظہار میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ اپنے منصب کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ یہ بیچارے اب کیا کریں، اب وزیر اعظم نے کہہ دیا، ان کے چھوٹے سے لیڈر نے کہہ دیا ہے، ابو تو نہیں ہے، چھوٹے سے لیڈر ہیں، تو بالکل تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ کیا کروں گا ان کو. تو اب یہ ان کو خوش کرنے کے لیے خوش تو انہوں نے کرنا ہے. اب یہ وہ جو ہنگامہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں بولنے دیا تو میں کسی کو نہیں بولنے دوں گا. This is what it is all about. جی کہ مجھے بولنے نہیں دیا تو میں نے بولنے دوں گا. اور دوسرا بجٹ آپ منظور کروا لیں گے. اختر بینگل صاحب سے بات چیت جاری ہے کہ نہیں؟ رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بجٹ کے نقائص پہ بات کرنی تھی. شہباز شریف صاحب نے کہتے ہیں ہائے اس پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ وہ ہیں جب بجٹ جس پہ نقائص نکالنے تھے، جب یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا تو یہ بجٹ کی کاپیوں کو اڑا کے پرائم منسٹر کے اوپر حملہ کرنے آ رہے تھے، اور میں وہاں پہ موجود تھا اور ہم نے ان کو روک کے رکھا. پہلی تو یہ ہے، ہم چلے جی نئے تھے، یہ بہت ہی تجربہ کار ہیں. ان کے تجربہ کار لوگ آ کے بجٹ پہ انہوں نے کیا حال کیا، آج کیا کیا پنجاب میں. ایک سوال، کیا پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا؟ نہیں سنے نا کسی دور حکومت میں. میری بات اب اگلی بات یہ، حکومتی بینچوں میں کبھی نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب جب کھڑے ہوتے تو 2 بندے اپوزیشن سے اور کھڑے ہو جاتے، ان کو تقریر اور کوئی آپ کو پتا جب عمران خان کی تقریر تھی پہلی دفعہ کیا تھا، کس طرح کا فرسٹ ڈے یہ کیا انہوں نے کان میں وہ ہیڈ فون لگا بدلا لیا نا اس دن کا. نہیں پہلی تقریر کا بدلا لیا. دیکھیں بات وہ نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا پوائنٹ سکورنگ کی ہے. روٹین میں اپوزیشن اپنا شور کر رہی ہے، حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تقریر کا موقع دیں. شہباز شریف صاحب غیر ضروری ٹچی ہو رہے تھے. سر اگر ڈپٹی اسپیکر سبھی ان کو موقع دے رہے ہیں تو پھر نہیں، ڈپٹی اسپیکر موقع دے رہے ہیں تو آپ لوگ بولے نہیں دے رہے تھے نا. دیکھیں اس وقت پہلے اپوزیشن کا ٹرن ہوا، دوبارہ ہمارے لوگ کھڑے ہوئے. شہباز شریف صاحب نے جو جس طرح کے ڈرامے وہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کبھی حبیب جالب بن جاتے ہیں، کبھی وہ پیٹ پھاڑتے ہیں، کبھی کیا، اس طرح کے وہ ڈرامے وہاں پہ ایکشن کرتے ہیں. بڑے اچھے لگ رہے، سوٹ بوٹ بڑا کہیں مہنگا مارکس اینڈ اسپینسر سے جو خرید کے لائے. اسپینسر بہت مہنگا نہیں ہے، کوئی اور نام لے چلیں وہاں پہ وہ ایک روٹین کا سٹور ہے. وہ جا رہے تھے نا چیک کرنے کے لیے تو واپس آئے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ اوور ایکٹنگ اور ریاکشن کر رہے تھے. حالانکہ اوور ریاکشن حکومتی بینچوں سے ہوا ہے. تقریر کرتے ہوئے آپ کو پرائم منسٹر کی تقریر آپ نے سنی، حماد کی سنی، ان کی سنی، وہاں پہ تھوڑا بہت
پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنا آواز یا اپنی بات کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں یہ ہاں رات کو انٹرویو آیا کیا وہ مسئلہ نہیں ہے, ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا 12 بجے کے بعد نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ 9:30 بجے کا ٹائم تھا, مسئلہ وہ کہہ رہی ہے کہ جو انداز تھا وہ شایان شان نہیں ہے. نہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں, یہ آج بتا دیں مسئلہ کیا تھا ایسا کہ 12 بج گئے رات کے. اچھا مسئلہ اس میں ٹیکنیکل آ گئی تھی, تو صبح کر لیتے, ایڈٹ کرتے کرتے بھی ٹائم تب تک پہنچ گیا نا. اب یہ بات ان کو جواب مل گیا, اب میری بات نہیں کریں جناب. نہیں جواب, وہ جو بات سیٹسفیکٹری جواب نہیں, ان کو مطمئن کیوں نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ پچھلے 10 سال ہم نے لپوٹ کے کام کوم کرا کے, وہ کہتے ہیں نا, ان کا نعرہ ہے کہ نواز شریف کا کیا ہوا, وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ان کا بھی یہ ہے, وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ 10% کھاتے ہیں, ہمارا خیال ہے 10 نہیں زیادہ تھا. اب ان کو جو پریشانی ہے, ان کو پریشانی ہے اس سارے یہ ہر روز کے 2 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہمارا بھی نا کوئی سرے محل نکل آیا نا, ہمارا بھی کوئی اگر اس طرح کے 6 ملین ڈالر نکل آئی نا, تو ہم بھی ان کی طرح جدھر نواز شریف آج پہنچے نا ادھر ہی اگر پاس عمران خان کو رکھا نا ہمیں کوئی. اچھا وزیر جنگلات جو سبطین خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں, یہ بیلنس ایکٹ ہے, بیلنس کرنے کے لیے جی گرفتار ہوئے ہیں. یہ تو یہ سبطین صاحب میرے ذاتی دوست ہیں, اچھا میرے بڑے ذاتی دوست ہیں اور بڑے عرصے سے دوست ہیں. مجھے خبر سن کے بڑا دکھ ہوا, لیکن سبطین صاحب آپ کو اپنا دفاع پیش کرنا ہے. خدا را نواز شریف کی طرح قطری خط نہ دینا, جو ثبوت ہے وہ دینا. اگر قطری خط دیا تو پھر سزا ہو جائے گی. اس لیے وہ ہمارے دوست ہیں, اپنا اچھا کیس ڈیفینڈ کریں. ہم حکومت اچھا وکیل ریکمینڈ کریں نا, نہیں سنیں وہ کر لیں گے. ہم نیب کو بالکل انڈیپینڈنٹ علیم خان صاحب نے کیس ڈیل کیا ہے, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے اپنی قیادت میں لوٹ مار کروائی ہے. عمران خان یہ نہیں کریں گے, ہمارے کسی وزیر پہ الزام ہوگا وہ خود دفاع کرے گا, ہم اس کو بالکل اسمبلی میں تقاریر کر کے ٹائم نہیں ضائع کریں گے. آپ کی پوری بات میں بہت غور سے سنی اور اچھی بات آپ نے کی, لیکن ایک جملہ جو آپ نے بولا نا اس کے بعد میں شک کے شعبے میں پڑ گئی ہوں. آپ نے کہا میرا بہت اچھا دوست ہے. اچھے دوست کا تو بندہ کو اندر باہر سب پتہ ہوتا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے, اور بالکل آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا دوست خراب ہے یا نہیں ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سبطین خان اپنا دفاع کر لیں گے. 2007 کا ان کا کوئی ان کے دور کا کوئی کیس ہے, میرا خیال ہے وہ دفاع کر لیں گے, وہ باہر آ جائیں گے. میری تمام گڈ وشز ان کے ساتھ ہیں, لیکن ہم کسی طرح سے بھی نیب کے پروسیس کو, عدلیہ کو, میں یہ نہیں کہوں گا نواز کی طرح کہ میرے احساس سے میری عوام سے یاد کرتے ہیں, تمہیں کیا. ادھر آپ کے بڑے نرم لہجے سے آپ بات کریں سبطین خان صاحب کے لیے, حالانکہ وہ آپ کے دور میں پہلے ان کا معاملہ ہے 2007. مجھے یقین مانے زرداری صاحب اندر جیل میں گئے نا, ایک ایلڈرلی آدمی مجھے دکھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا کروں یار, پچھلے 40 سال ہم نے یہی سنا ہے, لوٹ گئے. نواز شریف نے سارے کیسز بنائے, اور نواز شریف بھی 70 سال کی عمر میں جیل میں, تو مجھے دکھ ہے. لیکن کیا کریں, جو کرو گے وہ بھرو گے. لوٹ مار نہ کی ہوتی. اور ایک اور چیز جو عوام بھر رہے ہیں وہ بجلی مہنگے ہونے کی صورت میں بھر رہے ہیں, اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, 157 158 تک ٹچ کیا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب بجلی کے کھمبے کو نہیں بلکہ بجلی کے بل کو ہاتھ لگانے سے آپ کو زور کا جھٹکا لگے گا, کرنٹ لگے گا, کیونکہ آج بھی 1.5 روپیہ تقریباً اضافہ ہوا ہے بجلی کی قیمت میں, اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اضافہ بڑھ بھی سکتا ہے. جبکہ ڈالر کی قیمت بھی آپ کے سامنے ہی ہے, 158 تک پہنچی ہے, اور اس میں بھی خدشہ یہی ہے کہ شاید اس میں بھی اضافہ ہو جائے. اب تبدیلی کی جب تک حکومت آئی ہے جب سے, تو ڈالر کی قیمت میں بھی تبدیلی بڑی شدید قسم کی آ رہی ہے. رانا افضل صاحب سر آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, ایک تو میرا پوائنٹس یہ ہے سر کہ آپ لوگ آخر یہ جو مسائل ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ عوام دشمن ہے, تو اس پر آپ لوگ کب نکلیں گے, احتجاج کب کریں گے, سڑکوں پر کب آئیں گے, کیونکہ عوام کو موبلائز کرنے کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں, یہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا میں آپ سے سر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو آج سبطین خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے وزیر جنگلات کی, یہ کیا بیلنسنگ ایکٹ ہے, یا پھر واقعی اب نیب کا رخ جو ہے وہ حکومت کی طرف بھی ہو گیا ہے, جو لوگ حکومت میں شامل ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا؟ دیکھیں ذیشان, ہم لوگ کب نکلیں گے بڑا اہم سوال ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیا بھی ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گیا ہے.
آپ بجٹ تو ڈسکس ہی نہیں کرتے, آپ عوام کے مسائل ڈسکس ہی نہیں کرتے, آپ ان کی جو لمبی زبان ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے آج یہ کہہ دیا, انہوں نے آج یہ کہہ دیا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں پکڑوں گا نہیں, میں NRO نہیں دوں گا. یار یہ ان کا جو ہے ایک نیگیٹو جو امیج ہے وہ آپ ان کی تڑیاں ہمیں کنوے کرتے ہیں, لیکن جو سیریس ڈسکشن ہونے والی ہے جو عوام کے مفاد میں ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بھی رول ہے کہ آپ عوام کی نمائندگی نہیں کر گئے, عوام کے حقوق کی نمائندگی آپ نہیں کر رہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ اتنے عرصے سے جو یہ لگے ہوئے ہیں کہ کتنے پیسے یہ پاکستان واپس لے آئیں گے. میں اپنا وقت سارے کا سارا صداقت عباسی کو دینے کو تیار ہوں. صداقت عباسی مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ یہ اگلے 1 سال میں چوری کا کتنا پیسہ واپس لے کے آئیں گے. بالکل صحیح. اور 10 مہینے میں کتنا لے کر آئیں گے پوچھنا چاہیے نا ان سے. $2 ارب لے آئیں گے. اور میں یہ بھی ان کو بتا دوں کہ یہ اکانومی پاکستان کی 350 ارب کی ہے, 350 ارب کی تھی. اگر یہ 2 یا 3 ارب لے آئیں تو 1% ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں پینی وائز پاؤنڈ فول. پاؤنڈ فول ہیں یہ لوگ جو 1% کے پیچھے سارا دن پورے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بک بک چلتی ہے اور بحث چلتی ہے, اور جو باقی 99% ہے جو پاکستان کے مسائل ہیں, پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے, اکانومی کا سائز ہے, اس کو کہاں استعمال کرنا ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. صحیح ہے. ابھی بھی ان کا ایک عاشق عوان صاحبہ کو چھوڑ دیا ہے, وہ کسی کو پدی کہتی ہیں, کسی کو کچھ کہتی ہیں, وہ پھولن دیوی بنتی جا رہی ہیں. اور مطلب یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ یہ ملک کے مفاد. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. تو خدا را آپ لوگ بھی اپنا قبلہ درست کریں اور سیریس ٹاک کریں. بالکل ٹھیک ہے. روبینہ صاحب آپ سے یہی سوال ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ لوگ کب نکلیں گے عوام کے لیے اپنے پروٹیکشن آرڈرز کے لیے نہیں, اپنی گرفتاریوں کے خلاف نہیں. دوسری بات یہ کہ جو سبطان خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, میں نے جیسے کہ کہا کہ کیا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اب حکومت کی طرف بھی رخ ہو گیا اور اکراس دا بورڈ اب احتساب ہوگا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف پہلے بھی نکلیں, اب بھی نکلیں گے. اب ہماری کوئی رابطہ کمیٹیاں بن گئی ہیں, چیئرمین صاحب نے بنائی ہیں, وہ اپنا کام شروع کریں گی. احتجاج بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, طریقہ کار بنایا جاتا ہے. کیونکہ عید کے بعد ہونی تھی, وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی ایسی جلدی نہیں ہے کیونکہ اس وقت سب بجٹ کے اس میں مصروف ہیں. تو اس کے بعد 2-4 دن تو ہماری گرفتاریوں میں ہم نیچرلی گھر میں پریشانی ہو تو وہ پہلے انسان جو چیز ہوتا ہے اس کو ریزالو کرتا ہے, پھر دوسری طرف جاتا ہے. کیا پیپلز پارٹی میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا, ان کے وزیروں کو سب پتہ ہوتا ہے, جو 2 دن پہلے بتاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو ان سے پوچھ لیں تو یہ زیادہ بہتر آپ کو بتا دیں گے. اور جہاں تک وہ جن موصوف کا آپ نے نام لیا وہ تو میں نے آئی ڈونٹ نو کہ میں جانتی نہیں ہوں. شامل کسی کی بھی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے؟ دیکھیں یہ بیلنسنگ ایکٹ بالکل بھی نہیں. اچھا. کیونکہ اس سے بڑے بڑے جو برج ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے کیسز ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا کیس ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. بہت سارے ہیں جی. اب میں آپ کو کیوں خواہ میرے جاننے والے بھی ہیں بیچ میں بعض, تو وہ سب کو پتا ہے. وہ ان کی تیاری تو کہیں بھی نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ نہیں, میں مسئلے سے نہیں لے رہی, سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ نام کون سے ہیں. وہ کافی اس وقت وزیر بھی ہیں, اس وقت سٹنگ منسٹرز ہیں, ان کا نام نہیں ہے. تو پتہ نہیں چھوٹا سا منا سا ان کا دوست ہوگا, عاجز سا, اس کی قربانی دے دی انہوں نے. اب آپ کو چاہیے تھا کم از کم اس کا کوئی لے لیتے, کوئی اسٹرانگ اس کی سائڈ لے لیتے. ان کی میرے خیال میں ان کی پراکسیز بہت اچھی نہیں ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مجھے خود تکلیف ہے, لیکن ایک ملک میں آئین اور قانون کا طریقہ ہے. ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن جائیں اور 31-32 پتہ نہیں کتنی ترمیموں کا نام لیں, اور جب پکڑ جائیں تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. رانا صاحب کا سوال کا جواب میں ادھر آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی وہ پھولن دیوی بن گئی ہیں. نہیں, انہوں نے کہا 1 سال میں کتنا پیسہ واپس, اس پہ پیسے کتنے میں ادھر آ رہا ہوں نا, میں آپ کی باتوں کا. تو وہ ایک جو میں پھولن دیوی تو نہیں کہہ سکتا, میں مریم صاحبہ کا احترام کرتا ہوں. یہ تو کہہ دیتے ہیں کسی کو جو بھی کسی کی ظاہری شکل پہ یا اس کے نہیں, انہوں نے دیکھیں صداقت صاحب اتنا اتفاق ہے آج پارٹی کو, کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے. پھولن دیوی وہ لہجے کی بات کر رہے تھے, لہجے کی بات کر رہے ہیں, انداز کی بات کر رہے ہیں. انداز وہ ان کے ہمارے لیے سب خواتین بہت قابل احترام چودھری بھی ہیں جو ان کے بارے میں بڑی غلط بات بھی کر چکے. میں مریم صاحبہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر, لیکن جس طرح وہ بازو پیچھے کر کے جو نلائق خان اور نائل خان, اور پتہ ہی نہیں ہے یہ جو ٹیکس لگ رہا ہے, یہ جو شوگر پہ ٹیکس لگ رہا ہے, اس سے جہانگیر ترین کو فائدہ آ رہا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے بیچاری کو کہ ٹیکس لگنے سے, اچھا میں آ رہا ہوں, ٹیکس لگنے سے
پیسہ اب اگلی بات, ایک سال میں, اب اگلی بات, ویسے 10 مہینے میں کتنا آیا یہ بتا دیں, اور ایک سال میں کتنا آئے گا؟ ملک کسی جگہ پہ چوری ہوتی ہے تو دو طریقے ہیں. پہلے تو چور کو پکڑتے ہیں جا کے, اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں, اور جب سزا ہو جاتی ہے پھر سے پیسے لیتے ہیں. چور پکڑے گئے ہیں, پروسیکیوشن جاری ہے, کیسز چل رہے ہیں, اسحاق ڈار بھاگ گئے, حسن حسین بھاگ گئے, شہباز صاحب کے داماد بھاگ گئے, اور سن تو لینا, اب اپنی بات تو کر چکے ہیں, مجھے کرنے دیں. وہ خزانے میں سے پیسے کتنے گئے, آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے؟ اب آپ بتا رہا ہوں, سلمان بھاگ گئے, ہم کوشش کریں گے ان کو یہاں پروڈیوس کریں. پکڑا ہے ان سے کتنا پیسہ ملا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی پکڑا ہے, بیچارے جو بھی جتنا بڑے مجرم ہیں ان کو ڈیفنس کا رائٹ تو دینا ہے نا, اپنا وہ دفاع کریں. ویسے آپ لوگوں کے انداز سے لگتا نہیں کہ آپ ڈیفنس کا رائٹ دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, یہ آپ ملک میں عدالتی نظام ہے, اس کے بارے میں ایسی بات نہ کریں. وہ اپنا آپ کی طرز عمل کی بات کر رہے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں نہ ہم سپریم یہی تو بات ہے. مجھے بتائیں کس طرح میں چوری کروں, میں گرفتار ہونے والا ہے, فلاں گرفتار ہونے والا ہے, آپ نے اس کو اس لیے سزا دی ہے کہ 98 میں دھماکے کیے تھے. پکڑے جائیں جو روبینہ صاحبہ کے سوال کا جواب دینے, اگلا گرفتار کون ہونا. اچھا سنیں, اب اگلی بات میں جو کہہ رہا ہوں, پیسے کب آئیں گے؟ ابھی تو ملزم پکڑے گئے, یہ ان کی ابھی پتہ نہیں کتنا وعدہ معاف گواہ نکلیں گے, سزا ہوگی. لیکن ایک بات ہے, کم از کم جو باقی آج چوری کرنے والے ہمارے دوست, یہ خبر ہے, خبر وعدہ معاف گواہ والی بڑی خبر دی ہے انہوں نے, وعدہ معاف گواہ. جی جی چلیں, میری طرح کا کوئی بندہ اگر چوری وعدہ معاف گواہ آ رہے ہیں, رانا صاحب میں ایک اور میں جرم مانوں, میری طرح کا کوئی بندہ کرپشن کرنے کے بارے میں ارادہ بنا رہا ہو نا, تو نواز شریف اور زرداری صاحب کا انجام دیکھ کے نا اس کو خوف آئے گا کہ آج میں لوٹ مار کروں گا تو کل چوک میں کوئی عمران خان للکارے گا اور گھسیٹ کے. یہی لوگ وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں. میں وعدہ معاف گواہ بہت سارے بنیں گے, آپ بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو وہ مشتاق چینی کو بنایا جا رہا ہے, سنا ہے مشتاق چینی کو بنایا جا رہا ہے. نہیں, مشتاق چینی بھی تو ان کے لیے کہتا میں شہباز شریف کے لیے ٹوکریوں میں پیسے لے کے جاتا رہوں. یار مجھے بتاؤ, یہ گوال منڈی سے اٹھ کے ان کے اثاثے جا کے آپ کو پناما سے نکلے, آپ کو شک نہیں ہوتا وہی کنٹینر والے گوال منڈی کو غلط جگہ ہے. یہ آپ کو اطلاعات کہاں سے ملتی ہیں؟ اطلاعات وزیر اعظم آزاد ادارہ ہے نیب, آپ کو اطلاعات کہاں سے ملتی ہیں؟ نیب سے جاری بول رہی ہے, میڈیا کی رپورٹ, خبریں سنیں, میڈیا آپ سے لیتا ہے. نہیں آپ سے لیتا ہے یار, یہ تو آپ اس بات میں پکڑیں. اچھا چلے یہ نہ پکڑیں کہ آج جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو یہ کہتے ہیں ہم نکلیں گے, کیا بتائیں ایک آخری مہنگائی ہماری وجہ سے ہوئی. واجد صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس. سر ایک بات بتائیں, 30 مئی 2018 کو فواد چودھری صاحب اس وقت کے وزیر اطلاعات نشریات ہیں پچھلے, وہ کہتے ہیں جی علی جہانگیر کی تقرری متنازع ترین فیصلہ ہے, وہ تجربہ کوئی نہیں رکھتے, کیسز بھی چل رہے ہیں ان پہ. اب وہ کیسے جائز ہو گیا جی؟ ان کی آپ نے جو مقرر کر دیا, ان کو سفیر بنا دیا ہے, اعزازی سفیر, یہ کیا مطلب؟ دیکھیں کسی ایک بندے کے بارے میں, کسی ایک بندے کی کسی ایک بات کے بارے میں اگر ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو تو 10 اس میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں. اگر کسی پہلے آپ کو خوبیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ اب سپلیمنٹری آئی تو کلیئر کر لیے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایک غلط کام ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. کبھی کوئی ٹھیک کام ہو رہا ہو اس کو روکتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. ایک بات آپ سن لیں, جتنا یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, جتنا ٹیکس لگ رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ٹیکس پاکستان کے امید کرتے ہیں جی پیسہ واپس آئے گا, جو وعدے کیا مقصد حکومت نے وہ پورے ہوں گے. مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.